جی अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू करेंगे हम सूरह रहमान। हम अल्हम्दुलिल्लाह पहले लेक्चर में 1 से 45 आयत 1 to 45 आयत कवर कर चुके हैं और आज हम शुरू करेंगे 46 से और इंशाअल्लाह हम मुकम्मल करेंगे इसे। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ज़वाता अफ़नान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। पीछे हमने देखा था सूरह रहमान जहाँ से शुरू हो रही थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ी बड़ी नेमतें थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का रहमान होना, रहमत का ठाटे मारता हुआ समंदर जो कि रहमान नाम के मायने के हिसाब से आता है। फिर अल्लामल कुरान, फिर खलक़ल इंसान, फिर अल्लमहुल बयान कि कुरान की नेमत, फिर इंसान हमारी पैदाइश। यकीनन हम कुछ ना होते, कोई हम दरख्त होते, कोई हम चिड़िया होते, हमारे लिए क्या नेमतें थी। कोई हम गाय भैंस होते, कोई दूसरा जानवर होते तो क्या होता हमारे लिए। हम इंसान हैं, जिंदगी को उस तरह से एंजॉय करते हैं जिस तरह और कोई मखलूक एंजॉय नहीं करती। खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, फिर हमारे बोलने की सलाहियत, ताकत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इनायत की। देखिए ना, एक बच्चा जब पैदा होता है उसे कौन सिखाता है उसने कैसे बोलना है। गाय का बच्चा अलग तरह बोलता है, इंसान का बच्चा अलग तरह बोलता है, और देखिए जो दूसरे जानवर हैं अलग तरह बोलते हैं। कौन सिखाता है उनको बयान? अल्लमहुल बयान। फिर बयान बजाते खुद एक कुदरत है, ताकत है। एक बंदा खड़ा होकर अपने बयान की बुनियाद पर हजारों लोगों को, बल्कि आई शुड से लाखों लोगों को अपनी गर्दनें कटवाने पर उभार देता है और लोग अपनी जानें दे देते हैं। सबसे कीमती चीज इंसान की क्या होती है? उसकी जान होती है ना। लेकिन देखिए कि इंसान उसके खातिर जान दे देता है। सबसे ज्यादा मोहब्बत माल की होती है, माल से भी इंसान अपनी जान नहीं देता। माल किस लिए कमाता है? जिंदगी एंजॉय करने के लिए ना। कोई किसी को कहे कि मैं तुम्हें 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ देता हूँ, तुम खुदकुशी कर लो, कोई नहीं करेगा। लेकिन इंसान अपनी जबान की बुनियाद पर, अपने बयान की बुनियाद पर क्या करता है कि लोगों को अपनी गर्दनें कटवाने पर बगैर किसी 1 रुपये के मजबूर कर देता है, राजी कर लेता है। तो अल्लाह महुल बयान, ये सारी नेमतें थी। फिर कमर और शम्स और फिर नजम और ये सब सजदा कर रहे हैं। फिर आगे हम मजीद नेमतें देखते गए। आसमान की बात हुई, सूरज की बात हुई, सितारों की बात हो रही है, दरख्तों की बात हो रही है। फिर उसके बाद जहन्नमियों का बयान आया और उनकी जहन्नम का बयान आया। अब हम यहाँ से जो शुरू करेंगे जन्नतें हैं। आयत नंबर 46 अगर हम देखें, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, वा और लिमन वास्ते उसके जो खाफा डरता हो, किस चीज से? मकाम रब्बिही, अपने रब के सामने खड़ा होने से डरता हो, उसके लिए क्या है? जन्नतान, 2 जन्नतें हैं। ये आज की हमारी नई बात है, अक्सर हमें नहीं पता होता। बहैसियत मुस्लिम हमारे जहनों में ये चीज नहीं है कि जन्नतें भी 2 हैं। जन्नतें 2 किस सेंस में है? 2 दरजात कह लें या वाकई 2 जन्नतें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज्यादा बेहतर तौर पर जानते हैं, हमें तो नहीं पता। लेकिन कुरान में तस्करा मिलता है जन्नतान का। ये सेम जो 2 जन्नतें, इनका तस्करा हमें कहाँ मिलेगा? सूरह वाक़िया में, क्योंकि सूरह अर्रहमान और सूरह वाक़िया दोनों क्या है? जोड़ा है। तो इसके और उसके मज़ामीन मिलते जुलते हैं, लेकिन मज़ामीन कैसे हैं? वाइस वर्सा है। वाइस वर्सा किस सेंस में? वाइस वर्सा तो नहीं कहना चाहिए मुझे, जैसे अक्स है, जैसे मिरर इमेज है। जो बात, जिस बातों से सूरह रहमान शुरू हो रही है, वहां पे सूरह वाक़िया उन टॉपिक्स पे खत्म होगी। आप समझ रहे हैं? जैसे शक्ल आईने में नजर आती है, हमारा एक हाथ दूसरे हाथ की मिरर इमेज होता है ना, इस तरह से इसमें जो उन्वानात है मिरर इमेज की तरह बयान हुए। बहरहाल वहां पे भी 2 जन्नतों का तस्करा है। तो बेसिकली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 जन्नतों की बात की। एक जन्नत किसके लिए है? ये है अस्हाबुल यमीन के लिए, दाएं हाथ वालों के लिए। और दूसरी जन्नत किसके लिए है? वो है साबिकून, किसके लिए? जो सबकत ले जाते हैं, जो दुनिया में भी सबकत ले गए नेकियों में, और जो आखिरत में भी अजर पाने में सबकत ले जाएंगे। ये जो हमें मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन और दूसरी सूरह में भी मिलती है कुरान की, लेकिन हमें सूरह वाक़िया में बहुत वाज़ेह तौर पर मिलती है। सूरह वाक़िया में 3 ग्रोहों का जिक्र है ना, कि जितनी भी इंसानियत है क़यामत के दिन तक सारे के सारे इंसान 3 बड़े ग्रोहों में तकसीम हो जाएंगे। बेसिकली 2 ग्रोह होंगे, दाएं हाथ वाले, बाएं हाथ वाले। दाएं हाथ वाले कौन होंगे? जन्नती। बाएं हाथ वाले कौन होंगे? जहन्नुमी, असहाबुश शिमाल जिसे कहते हैं, जिन्हें वो जहन्नुम में जाएंगे। अब जन्नतियों में भी 2 ग्रोह होंगे। एक होंगे साबिकून, सबकत ले जाने वाले, आगे जाने वाले। उनकी जन्नतों का जिक्र है सूरह रहमान में, आगे आएगा, सूरह वाक़िया में भी मौजूद है। और दूसरी जो जन्नतें हैं वो किन के लिए हैं? अस्हाबुल यमीन, दाएं हाथ वालों के लिए। उनकी जन्नतों का भी तस्करा है
سورہ رحمان میں بھی ہے، سورہ واقعہ میں بھی ہے، اور اصحاب الیمین کے حوالے سے جو جنتیں ہیں دونوں تھوڑی سی مختلف ہیں، یا ان کی صفات مختلف ہیں، یا ان میں دی جانے والی جو آسائشیں ہیں وہ تھوڑی مختلف ہے، ان کا تذکرہ ہمیں قرآن میں الگ الگ ملتا ہے، لیکن یہ دو صورتوں کی اتنی خوبصورتی ہے سورہ الرحمن اور سورہ واقعہ کی کہ ان جنتوں کو بڑا اچھا سا ایکسپلین کیا گیا الگ الگ کر کے۔ تو جو آیت ہماری ہے 46، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ ہے اصحاب الیمین کی جنت۔ دیکھیں اس میں مختلف رائے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ ابھی دوسری جنتوں کا بھی تذکرہ آئے گا، یہ والی جو جنت ہے یہ مقربین کی ہے، جو قربت پالیں گے اللہ سے، جو اللہ کے پاس ہوں گے، قیامت میں اللہ کے عرش کے پاس ہوں گے، اور دنیا میں کون تھے وہ؟ سابقون تھے، سبقت لے جانے والے، یعنی نیکیوں میں جو آگے بڑھتے تھے، تو وہ پھر اجر میں بھی آگے بڑھ جائیں گے۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اصحاب الیمین کی ہے۔ اب ہم خود دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کیا، جتنا میں نے اس کو تفاسیر سنی تو مجھے اصحاب الیمین کی طرف میرا جھکاؤ زیادہ ہے، کہ جو پہلی جنت ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، دو جنتیں ہوئیں، ایک جنت کیونکہ جن اور انس برابر خطاب ہے، تو ایک جنت چل رہی ہے ابھی جنوں کی، ایک جنت ہے انسانوں کی، اور تو جنوں کی جنت اور انسانوں کی جنت کتنی ہے؟ دو یہاں آئیں گی، دو آگے، تو چار جنتیں ہوگی۔ اب یعنی جن کے لیے بھی دو جنتیں، ایک جنوں میں ہوں گے سابقون یا مقربین، ایک جنت ان کی ہوگی، اور پھر ان میں بھی اصحاب یمین ہوں گے، دوسری جنت ان کی ہوگی۔ اسی طرح جو انسان ہے ان میں بھی دو جنتیں ہیں، جنتان، ایک جنت ہوگی اصحاب المقربین کی، ایک جنت ہوگی مقربین کی، سبقت لے جانے والوں کی، اور دوسری جنت ہوگی اصحاب الیمین کی۔ ٹھیک ہے، تو بیسیکلی یہ چار جنتیں ہوئی جن کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ اب یہ جو پہلی جنت ہے یہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، یہ اصحاب الیمین کی جنتیں، یہ دو جنتیں، یعنی ایک جن کی جنت اصحاب الیمین کی، ایک انسانوں کی جنت اصحاب الیمین کی۔ تو یہ توجیحات مختلف جو دی گئی ہم اس حوالے سے بھی سے دیکھیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ یہ ایک نعمت ہے، دیکھیے بہت بڑی نعمت ہے کہ جنتیں الگ ہیں جنوں کی۔ ہم ان سے نا، انسان ہے نا، تو انسیت کس سے ہوتی ہے؟ اپنے جیسوں سے انسیت ہوتی ہے نا۔ جنوں کے ساتھ رہتے، جنوں کی ہماری جنت سیم ہوتی تو کیا ہوتا؟ ان کا مزاج الگ ہے، وہ جس چیز سے بنے ہیں ان کا مادہ الگ ہے، ڈیفینیٹلی ان کی سورس آف انجوائمنٹ الگ ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اتنا خیال رکھا ہے کہ ان کی جنتیں الگ ہیں، ہماری جنتیں الگ، یہ عقل پہ بھی اترتی ہے بات نا۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور یہ جنتیں کیسی ہیں؟ اصحاب الیمین کی ذواتا افنان۔ ذواتا افنان، یہ جو فنن ہے نا، یہ جو اس کا روٹ ورڈ ہے، ذواتا مین والی، افنان پا نون نون اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے۔ تو فنن سے دو لفظ بنتے ہیں، ایک تو پا نون نون سے دو لفظ بنتے ہیں، ایک تو فنن بنتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے موٹی لمبی شاخیں، اور ایک فن نون بنتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے قسم قسم کی شاخیں، ویرائٹی کی بات ہوگی بیسیکلی۔ جو اصحاب الیمین کی جنت ہے اس میں ویرائٹی ہوگی، جنت کی تفصیل بتائی جا رہی ہے کہ اس کے جو درخت ہوں گے، اس کی جو شاخیں ہوں گی، دیکھیں ہم جو درخت اور شاخیں دیکھتے ہیں نا تو وہ ہم اسی حساب سے امیجن کرتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ جنت کے بارے میں جو احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آنکھ ایسی بنی نہیں ہے جو اس وقت دیکھے، مطلب ہم امیجن کر نہیں سکتے، ہمارا وہ لیول نہیں ہے۔ لیکن ہمارا لیول جو ہماری بصارت ہے، جو ہماری سماعت ہے، خاص فریکوینسی کا ساؤنڈ ایسا ہوتا ہے جس سے انسان مر سکتا ہے، وہ نہیں سن سکتا اس کو دنیا میں، اس کے کان اس کے لیے ڈیزائن ہی نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ ویسے بھی ہم دیکھیں ایک ساؤنڈ ہوتا ہے خاص، اس کے مثال میں آپ کو دوں گی کتے کی، ایک جانور ہے کتا ہے، وہ سن لیتا ہے اس فریکوینسی کو، ہم نہیں سن پاتے۔ تو ہم ہر شخص کی کیپیسٹی الگ ہے، ہر مخلوق کی کیپیسٹی اللہ نے الگ رکھی ہے۔ تو اسی طرح ہم دیکھیں سورج کو نہیں دیکھ سکتے مستقل کہ ہم ویسے ہی نہیں دیکھ سکتے سورج کو، ہماری آنکھوں میں وہ طاقت ہی نہیں رکھی گئی۔ پھر ہم دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، جب انہوں نے شوق میں کہا تھا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا دیکھو موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، لیکن تم اس پہاڑ پہ دیکھو، میں اس پہاڑ پر اپنے تجلی کروں گا۔ تجلی کا مطلب اپنے نور کا بہت مائنر سا حصہ، یا ایک ہلکی سی جھلک، ایک شبی، یہ آیات متشابہات میں ہے کہ کیا مراد تھی 100% اس سے، لیکن ہم تھوڑا بہت یہی سمجھ سکتے ہیں۔ تو وہ اس پہاڑ پہ میں ڈالوں گا، اگر تو وہ مستقر رہا، وہ قائم رہا تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو، ورنہ نہیں۔ اب ہوا یہ کہ وہ انڈائریکٹ ایک جلوہ تھا، انڈائریکٹ، تو وہ پہاڑی ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو ایک سرٹین کیپیسٹی ہے ہماری بھی جو دنیا کے حساب سے اللہ نے ہم میں رکھی ہے، اور پھر اس کیپیسٹی کو اللہ رب العزت آخرت میں بڑھا دیں گے۔ مطلب جہنمی جو ہوں گے ان کا جو ایک ایک دانت ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا، مطلب اتنے جسم ان کے پھیل جائیں گے، ان کا کان سے لے کر کندھے تک کا، کان کی لو سے لے کر کندھے تک کا جو فاصلہ ہوگا، وہ جانے کتنے سال جو ہے نا گھڑ سوار اگر اس پہ ٹریول کرتا رہے، اس کی جو مسافت ہے جو دنیا کا گھڑ سوار ہے تو 70 سال ہے، یا غالباً کچھ اس سے کم زیادہ کا عرصہ بیان ہوا ہے حدیث میں، تو اتنا ہو جائے گا۔ تو یہ حال ہے کہ اللہ رب العزت وہ ایک الگ دنیا ہے، اس کی ڈائمنشنز الگ ہیں، ہم ایک الگ دنیا میں۔ دیکھیں اب سائنس بھی اس کو پروف کرتی ہے، آسمانوں کے اوپر
مطلب جو فرشتے ٹریول کر کے زمین پہ آتے ہیں 1000 سال لگتے ہیں ان کو آنے میں. اب ہمارے اعمال تو صبح شام اوپر چڑھتے ہیں، صبح کے وقت بھی شام کے وقت بھی. اب وہ فرشتوں کی کیا، اس کا مطلب ٹائم ڈفرنس ہے. قرآن یہ ثابت کرتا ہے کہ ٹائم ڈفرنس ہے، دنیا میں الگ ٹائم ہے، اوپر آسمانوں میں الگ ٹائم ہے. تو یہ ساری چیزیں اب سائنس بھی پروف کر رہی ہے، لیکن بہرحال قرآن میں تو بڑی پہلے بیان ہو گئی. تو وہ جنت کا جو ٹیسٹ ہے نا، تو وہ اس کو انجوائے کرنے کے لیے ہماری صلاحیتوں کو بدل دیا جائے گا. اسی طرح یہ جو زواتا افنان کی بات ہے کہ آیت نمبر 48 کو ڈسکس کریں ہم، تو اس میں ہمیں نہیں پتا کہ وہ جنت کی شاخیں کیسی ہوں گی. یہاں بات ہو رہی ہے کہ ہری بھری ڈالیوں والے جنت کے درخت جو ہمیں پتہ چلتے ہیں وہ ایسے پتہ چلتے ہیں جیسے یاقوت اور زمرد ان میں ان کے تنوں میں ہوں گے، ان کے جو پتے ہوں گے وہ کرسٹلز ٹائپ کے ہوں گے. تو اب یہ صرف ہمیں اپنی امیجنیشن کے لیے بتایا گیا. ہم درخت سمجھ کے یہ دنیا کے درخت سمجھتے ہیں کہ ایسے ہوں گے درخت. اب اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں. بس دعا ہے اللہم اجعلنا منہم کہ اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجریان. فیہما ان میں، کن میں؟ ان دونوں جنتوں میں. عینان، عین کہتے ہیں ایک چشمے کو، عینان ہوتے ہیں دو چشمے. فیہما ان دونوں میں کیا ہوں گے؟ عینان، دو چشمے ہوں گے. تجریان بہتے ہوئے. تو ہر جنت کا ایک چشمہ ہے. بیسیکلی جو ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ چلتے ہیں وہ کیا ہے کہ دو چشمے ہیں، ایک کا نام ہے تسنیم اور ایک کا نام ہے سلسبیل. تسنیم کا تذکرہ ہمیں سورہ دہر میں بھی ملتا ہے، سورہ مطففین میں بھی ملتا ہے. ایک دوسرا چشمہ ہے سلسبیل. اگر ان کو دیکھیں ہم آیات کے حوالے سے، تو جو اصحاب الیمین کی جنتیں، دائیں ہاتھ والوں کی جنتیں، جو کہ آپ کہیں کہ جو اوپر والی جنتیں وی آئی پی، وہ تو ان کی ہوگی جو مقربین ہیں. ابھی ہم جو ان سے نیچے والوں کی جنتیں، رائٹ ہینڈ والے، دائیں ہاتھ والے، ان کی جنتیں پڑھ رہے ہیں. تو ان میں جو چشمہ ہوگا سلسبیل ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جن کی بھی ایک جنت ہے، جنوں کی بھی ہے اور ایک انسانوں کی بھی ہے. بات اصحاب الیمین کی کہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ ولیمن خاف مقام ربی جنتان. اب یہ زواتا افنان بھی ہو گئے، عینان تجریان بھی ہوں گے. تو اصل چیز اس میں سمجھنے والی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے کہاں سے تذکرہ شروع کیا؟ ولیمن خاف مقام ربی جنتان. اللہ کا خوف لازم ہے. ابھی آگے مزید نعمتیں ہم پڑھتے جائیں گے. خوف دیکھیں سورہ نازعات میں بھی آیت 40 میں آتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے. تو یہ جو اصحاب الیمین بننے کے لیے ہمیں جو چیز سمجھ آنی چاہیے نا، جس کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے اصحاب الیمین بننے کے لیے، وہ چیز کیا ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہونا چاہیے، جواب دہی کا خوف ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں فیہما عینان تجریان، اس میں دو چشمے ہوں گے. چشموں کی بات ہم نے کی. آگے فبأي آلاء ربکما تکذبان، تو ساتھ تم اللہ کی کس کس نعمت کو، کس کس قدرت کو اے جن و انس جھٹلاؤ گے. لا بشیء من نعمت ربنا نکذب فلک الحمد. آیت اگلی دیکھیے 52. اس میں مزید پھر نعمتیں ہیں اصحاب الیمین کی جنتوں کی. فیہما من کل فاکہۃ زوجان. فیہما، فی میں، ہما ان دونوں میں، یعنی ان دونوں جنتوں میں. ایک جنوں کی جنت چل رہی ہے اصحاب الیمین کی، ایک انسانوں کی جنت چل رہی ہے اصحاب الیمین کی. فیہما من کل فاکہۃ زوجان. من کل ہر طرح کے، فاکہہ پھل ہوں گے، زوجان جوڑے. زوجان جوڑوں کے لیے بھی آتا ہے اور زوجان ویرائٹی کے لیے بھی آتا ہے. دونوں چیزیں آتی ہیں. تو میرا مراد کیا ہے اس میں؟ یہ ہے کہ جو جنت میں فروٹس دیے جائیں گے نا، جو رزق دیا جائے گا، وہ ایسا نہیں ہوگا جو دیکھا نہ ہو. دیکھیں ہم ایسی چیزوں کو کھاتے میں گھبراتے ہیں، ایک تو جن کی شکل اچھی نہ ہو، دوسری جو ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ اس میں کیا پکا ہے. ہم ذرا سا اپنے بچوں کو شک ڈالتے ہیں نا کھانا دیتے وقت کہ اس میں میں نے ایک ایسی چیز ڈالی ہے، مطلب اس طرح سے ہم ان کو مینشن کر دیں کہ اس میں کوئی بہت ہی الگ سی چیز ہے جو آپ نے کبھی نہیں چکھی. تو وہ تھوڑے سے سوچتے ہیں، ہاتھ بڑھاتے ہوئے ان کا ہاتھ رکتا ہے کہ ایسا کیا ڈالا ہے مما نے اس میں. تو یہاں پہ کیا ہے؟ ویرائٹی بھی، اور ایک مراد یہ بھی ہے کہ دنیا سے ملتے جلتے ہوں گے. دنیا سے ملتے جلتے ہوں گے لیکن ایٹ دا مین وائل انوکھے بھی ہوں گے. یہ ویرائٹی دیکھیں، ایک تو سمپل ویرائٹی ہے کہ آپ طرح طرح کے ہوں گے، الگ رنگوں کے ہوں گے، الگ اسٹائل کے ہوں گے، لیکن ایٹ دا مین وائل اللہ رب العزت ایسے ہمیں وہاں کھانا ایسا ملے گا جنت میں، اللہم اجعلنا منہم، جو جس سے ہم مانوس ہوں گے. یہ ہمیں سورہ البقرہ سے ملتا ہے کہ ہمیں انسیت ہوگی اس کھانے سے. اگرچہ وہ نئے ہوں گے، اگرچہ وہ جدید ہوں گے، اگرچہ وہ ان میں ویرائٹی ہوگی، الگ الگ طرح کے رنگوں کے ہوں گے، الگ الگ طرح کے ذائقوں کے ہوں گے، لیکن ہمیں ایک انسیت ہوگی. ہم ان کھانوں کو دیکھ کر گھبرائیں گے نہیں کہ یہ پتہ نہیں ہے کیا ہے اس کے اندر، ایسی سوچ نہیں آئے گی. ہم متشابہہ کا لفظ آتا ہے کہ ملتے جلتے ان کو کھانے ملیں گے جنت میں. تو یہ فیہما من کلی فاکہۃ زوجان، کلی بہت سارے ہوں گے، ہر طرح کے ہوں گے، اور زوجان جوڑوں میں ہوں گے یا قسم قسم کے ہوں گے یا
اس میں بہت ڈیٹیل ہے. زوجان کا لفظ زوج کے لیے بھی آتا ہے نا, میاں بیوی کے لیے بھی آتا ہے, تو زوجان کی بہت زیادہ ایکسپلینیشن ہے. تو یہاں ہم اس کے لیے اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ویرائٹی کی بھی بات ہو رہی ہے, انوکھے بھی ہیں, ایٹ دا مین وائل ملتے جلتے بھی ہیں دنیا سے, رنگ بھی الگ ہے, ذائقے میں بھی ویرائٹی, یا دو دو طرح کے ذائقے ہوں گے, جیسے زوجان جوڑے ہیں تو ایک کھانے میں دو دو طرح کے ذائقے بھی ہو سکتے ہیں. اس میں ہم کافی ساری ایکسپلینیشن اس کی دیکھ سکتے ہیں. اس میں جو سورہ دہر میں جو تذکرہ ملتا ہے نا ہمیں اس کا, جو عینان تجریان کیے ہم نے 2 چشمے, تو اس میں باقاعدہ نام بھی ہے اس کا, سلسبیل, جو میں نے ابھی بتایا نا سلسبیل. اگر کوئی جاننا چاہے کہ سلسبیل کہاں سے, سورہ دہر سے آپ کو اس کا نام مل سکتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمَتِكَ رَبِّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ مُتَّكِئِينَ کیا ہوں گے, تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے. کس پہ؟ عَلَىٰ فُرُشٍ اپنے فرشوں پہ. فرش کیسے ہوں گے؟ جیسے جو بچھونے ہوں گے نا ان کی, یہ ہمیں دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے, جو سونے کے تار ہوں گے نا ان سے ان کے سریر بنے ہوں گے, تخت بنے ہوں گے. دیکھیں تخت کا لفظ آیا خاص کر کے, فرش جو ہے تخت کا بھی پیچھے لفظ آتا ہے, اور متکئین کا بھی لفظ آتا ہے کہ تکیہ لگائیں, جیسے اس میں بھی آیا. تخت ایسی چیز ہوتی ہے جہاں انسان تفریح میں بیٹھتا ہے. بستر پہ لیٹتا ہے تو سونے کے لیے لیٹتا ہے, ٹھیک ہے. کرسیوں پہ بیٹھتا ہے تو کسی کام کے لیے بیٹھتا ہے, کھانا کھانے بیٹھے ہیں, پڑھنے بیٹھے ہیں. کرسی پہ کام کے لیے بیٹھتا ہے, بستر پہ سونے کے لیے لیٹتا ہے. لیکن جو تخت ہوتے ہیں نا ان پہ انسان کس لیے لیٹتا ہے؟ تفریح کے لیے. اٹھ کے بیٹھ گیا, پھر لیٹ گیا, پھر تھوڑا سا ٹیڑھا ہو گیا, پھر ساتھ اگر تکیہ بھی ہو, جیسے متکئین تکیہ لگائے ہوں گے, تکیہ بھی آ گیا ساتھ میں. اس کا کیا مطلب ہے؟ ریلیکس. اس کا مطلب ہے انٹرٹینمنٹ, اس کا مطلب ہے انجوائمنٹ, اس کا مطلب ہے دماغ فری ہے, آپ نے کوئی کام نہیں کرنا. آپ اس طرح کی ریلیکس ہو ہی نہیں سکتے جب آپ کے ذہن میں 10 کام چل رہے ہیں, ابھی یہ کرنا ہے, ابھی یہ کرنا ہے, ابھی یہ کرنا ہے. آپ فیل نہیں کر سکتے, وہ فیلنگز آ ہی نہیں سکتی کہ آپ ریلیکس ہیں. تو یہاں قرآن میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں, ان الفاظ کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے. تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہے متکئین علی فرش, تکیہ لگائے ہوں گے اپنے فرشوں پہ, بطائنها من استبرق, ان کے استر, جو ان کے بستر ہیں ان کے صرف استر کی بات ہو رہی ہے. کس چیز کے ہوں گے؟ استبرق. استبرق کسے کہتے ہیں؟ موٹے ریشم کو کہتے ہیں, دبیز ریشم کو, جو سافٹ ریشم ہوتا ہے. اب استر کی بات ہو رہی ہے, اوپر کی تو بات ہی نہیں کی. اب ان کے بستر کے اوپر کیا بچھا ہوگا یہ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں. اندر کی سافٹنس ہے, ہم دنیا میں سافٹنس کس سے بناتے ہیں؟ روئی ڈالتے ہیں, کاٹن ڈالتے ہیں, پولیسٹر ڈالتے ہیں, وہ گرمی میں گرم کر رہی ہے. ہماری دنیا میں تو یہی اویلیبل ہے. وہاں پہ اللہ رب العزت سافٹنس کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ موٹا ریشم ہوگا, دبیز ریشم ہوگا, اور صرف وہ استر ہے. اندر اس کے کیا ہوگا اللہ جانتا ہے, کس طرح کی وہ چیز ہوگی. ایک نعمت بتائی جا رہی ہے کہ بالکل ریلیکس ہوں گے. اصحاب الیمین کی جو جنتوں کی صفت آ رہی ہے, یا صرف ہم جنت بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں, کہ ریلیکس بیٹھے ہوں گے. خوبصورت ترین ان کے جو سریر ہوں گے بیٹھنے کے, سریر تو بیڈ کو کہتے ہیں, جو ان کے تخت ہوں گے خوبصورت ترین ہوں گے, اور ان کے استر استبرق کے ہوں گے. وجنل جنتین دان, یہ بہت خوبصورت آیت ہے اس کی. جنل جنتین دان, جنا کیا ہوتا ہے؟ وہ پھل, جنا کہتے ہیں اس پھل کو جو بالکل پک کے نا تیار ہو جائے اور ہلکا سا لٹک جائے, اس میں وزن آ جائے, اس کو کہتے ہیں جنا. جو بالکل چننے کے لیے تیار ہو گئے, بس اب آپ پک کر لیں, اس کو تیار ہے. تو وہ جنل کیا ہوں گے؟ جن ہوں گے جنتین, دونوں باغوں میں ایسے پھل ہوں گے, ریڈی ٹو پک, بس توڑیں اور کھائیں. اور دان قریب ہوں گے, قطوفها دانیہ, ہم پڑھتے ہیں نا قرآن میں کہ وہ قریب کر دیے جائیں گے. تو دان کیا؟ اب یہاں یہ ایک سچویشن بتائی جا رہی ہے, اس کو تھوڑا سا ذہن میں لائیے کہ آپ بیٹھے ہیں ایسی جگہ پہ, خوبصورت ترین عمدہ ترین بستر ہے. قرآن میں ہمیں دوسری جگہوں سے بھی ملتا ہے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے, یہ ایک طرح کی محفل جمی ہوئی ہے. پھر ہمیں قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ نوجوان نو عمر لڑکے جو خادم ہوں گے وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہوں گے. اس کو امیجن کیجئے. پھر اس کے بعد دیکھیے اب آپ کا دل چاہ رہا ہے کچھ کھانے کا, آپ کے پاس نوکر کھڑا ہوا ہے جو آپ کو کھانا دے سکتا ہے, ہر وقت کھڑا ہے, وہ جام لے کے کھڑا ہوگا برابر, لیکن آپ چاہ رہے ہیں میں خود توڑ کے کھاؤں. تو وہ درخت, آپ جو پھل آپ چاہیں گے وہ درخت آپ کے برابر میں آئے گا, وہ بالکل پکا ہوا پھل ہوگا اور جھکا ہوا ہوگا. آپ کی چوائس ہے آپ کون سا پھل توڑ کر کھائیں, آپ اسے توڑیں گے اور کھائیں گے. فریشنس کی بات ہے, انٹرٹینمنٹ کی بات ہے. دیکھیے ہمیشہ اچھا لگتا ہے پھل توڑ کر کھانا. مطلب جب انسان فریش تازہ پھل توڑ کر کھاتا ہے نا تو اتنا خوش ہوتا ہے اور وہ اتنا ریلیکس ہوتا ہے کہ اس کو دھوتا بھی نہیں. گھر میں جب ہمارے پھل آتے ہیں ہم ان کو رگڑ رگڑ کے دھو رہے ہوتے ہیں, لیکن جب ہم درخت سے توڑتے ہیں جو اس پہ بھی کیڑے مکوڑے بیٹھتے ہیں, لیکن ہم وہ کپڑے سے صاف کیا اور کھا لیا اس کو, ہمیں اتنی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم اس کو دھو لیں. تو یہ تازگی ہے. اسٹور کیا ہوا فوڈ اپنا ذائقہ بھی کھو دیتا ہے, اس میں نیوٹریشنز بھی نہیں ہوتے. تو جنت میں پھل کیا ہے؟ جنت میں کھانے اسٹور نہیں ہوئے ہوئے, پکے ہوئے پھل ہیں, توڑیں کھا لیں. جو پھل پکے گا اس کی ٹہنی گھوم کر خود آپ کے سامنے آ جائے گی, آپ کو چل پھر کر جانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو توڑے اور کھا لیں.
تو یہ بہت خوبصورت آیت ہے. متقین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان. لیکن اس کے لیے وہی بات ہے، محنت لازم ہے. جنت کے بارے میں پڑھ کے بڑا اچھا لگتا ہے لیکن محنت یقیناً لازم ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمة ربنا نكذب فلك الحمد فيهن قاصرات الطرف. بہت خوبصورت آیت آگے مزید. اب یہ اصحاب الیمین کی جنتیں ہیں، ایک جنت جنوں کے لیے چل رہی ہے، ایک جنت انسانوں کے لیے چل رہی ہے. فیہن قاصرات الطرف، فیہن ان میں ہوں گی قاصرات. قاصرات کسے کہتے ہیں؟ قاصرات کہتے ہیں، قصر کہتے ہیں چھوٹا کرنا، نماز کو قصر کہتے ہیں نا ہم. جھکانے والی ہے طرف، طرف کہتے ہیں نگاہوں کو، نگاہوں کو جھکانے والی عورتیں ہوں گی، یعنی نگاہیں چھوٹی کرنے والی عورت. وہ کون سی عورت ہوگی؟ مطلب ان کی نگاہ صرف شوہر تک رہے گی. پہلی تفسیر اس کی یہ بنتی ہے کہ دوسرے مردوں میں انٹرسٹ نہیں ہوگا ان کا. قاصرات الطرف نگاہ نیچی کرنے والی. دوسری اس کی کیا بنتی ہے تفسیر کے؟ شرم و حیا، نگاہیں نیچی کر کے رکھیں گی، شرم و حیا کرنے والی عورتوں کی. تو جنت کی عورتوں کی صفات ہیں کہ ان کی نگاہیں بھٹکتی نہیں ہوں گی، شوہر تک محدود رہتی ہوں گی، اور دوسری حیا دار ہوں گی، اور تیسری کیا ہوں گی؟ اپنے شوہروں پر راضی اور خوش ہوں گی. یہ تین صفات ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہیں. فیہن قاصرات الطرف. اب جنت میں کون سی عورتیں ہوں گی؟ جو دنیا میں عورت ہے نا جو جنت میں جائیں گی وہی جنتی عورتیں ہوں، ٹاپ پہ وہی ہوں گی، وہ حوروں کی سردار ہوں گی. لیکن جو دنیا میں جنتی عورتیں ہیں، مطلب جو جنت کما لے گی عورت دنیا میں، وہی جنت میں جنتی عورتوں کی شکل میں موجود ہوگی، اور اللہ رب العزت انہیں نئے سرے سے تخلیق کر دیں گے، انہیں کنوارا بنا دیں گے، ان کی پوری باڈی دوبارہ ریفریش کر دی جائے گی. ہمارا جسم چینج ہوتا رہتا ہے نا. دیکھیں آج جو میرے خون کے خلیے ہیں کل نہیں ہوں گے. میرے اوپر کی جو کھال ہے، جو اسکن ہے، وہ سب کی مستقل اترتی رہتی ہے. پھر ہمارے ناخن ہیں، پھر ہمارے بال ہیں، ہمارا چہرہ کتنا چینج ہوتا ہے. جسم تبدیل ہوتا رہتا ہے. بچپن میں چہرہ کیسا ہے، جوانی میں کیسا ہے، بڑھاپے میں کیسا ہے. تو اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ جسم کو جنت میں بالکل بدل دیں گے. فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا. سورہ واقعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا کریں گے اللہ رب العزت؟ ان کو عُرُبًا أَتْرَابًا بنا دیں گے، بالکل فریش کر دیں گے. عُرُبًا أَتْرَابًا کہتے ہیں شوہروں کی ہم عمر کر دیں گے، شوہروں کو چاہنے والیاں کر دیں گے. تو فیہن قاصرات. اب اگر جنت میں جانا ہے، اس طرح کی کوالٹی دنیا میں آزمانی پڑے گی نا. آپ گھر میں کوئی پارٹی کرتے ہیں، کوئی گیدرنگ کرتے ہیں، تو کس کو بلاتے ہیں؟ جس کو اس گیدرنگ کا اہل سمجھتے ہیں. ایسی بات ہے نا. تو ہم اللہ رب العزت نے اتنی پیاری جنت بنائی ہے اور وہاں کی صفات بتا دی کہ وہاں وہ عورتیں جائیں گی. اب دنیا میں اگر ہماری نگاہیں بھٹک رہی ہیں مردوں پہ، اور ہم نے کانفیڈنس کے نام میں 50 مردوں کے بیچ میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی شرم حیا ہم نے رکھی نہیں اپنے اندر، تو پھر ہم نے کس حساب سے یہ اندازے لگا رکھے ہیں کہ نہیں یہ ہم تو یہ قاصرات و طرف میں آ جائیں گی، ہم حوروں کی سردار بن جائیں گی. ہم کیسے بن جائیں گی سردار؟ یہ بڑی سوچنے والا مقام ہے. آج کل کانفیڈنس کے نام پہ بچیوں کے ساتھ وہ کروایا جاتا ہے. بچیوں سے آفیسز میں بیٹھی ہیں اور ان کو اگر انٹرویو دینا یا ایسی جگہ جاب کر رہی ہیں جہاں، تو وہ کانفیڈنس کے نام پہ شرم و حیا کو تہس نہس کر دیا گیا. حیا تو عورت کا زیور ہے. یہاں حیا کی بات ہوئی، بہت ساری صفات ہو سکتی تھی نا عورتوں کی جو اللہ رب العزت بیان کر سکتے تھے. اللہ رب العزت حیا کی بات کر رہے ہیں کہ حیا دار ہوں گی، نگاہیں جھکانے والیاں ہوں گی، شوہروں پہ راضی خوشی رہنے والیاں ہوں گی. اور ہم نے کانفیڈنس کے نام پہ کیا حال کیا ہوا ہے؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نامحرم لڑکوں سے خوب باتیں ہو رہی ہوتی. کیا نگاہ جھکا کے بات نہیں کی جا سکتی؟ اگر مسئلہ یہ ہے کہ کام کی بات نہیں ہے نا، اگر ہم کام کی بات کریں نا صرف، تو ہم نگاہ جھکا کے بات کر کے بات ختم کر دیں. ہم کام کی بات نہیں کرتے، ہم تو نامحرموں سے تفریح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. نامحرم آفس کولیگ بھی ہو سکتے ہیں، یونیورسٹی فیلو بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کا بہنوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا جو خاندان میں کزنز ہوتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں. تو اپنے آپ کو قاصرات کا لفظ اس کی بہت تفسیر بنتی ہے، مطلب کم کرنے والی، اپنے آپ کو ان چیزوں میں بھی کم کر لیں، قصر کر لیں. تو یہ بہت خوبصورت آیات ہیں اور بڑی سمجھنے والی ہیں. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو اتنا وقت نہیں لگاتے. ہم کتنی پڑھتے ہیں سورہ رحمان، لیکن ہم نے کبھی اس آیت پہ غور ہی نہیں کیا ہوگا. ہم ایسے ہی اندھے بہروں کی طرح اس سے گزر جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اللہ تعالیٰ دیکھو ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں، اس میں ہمیں کیسا بننا ہے. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمة ربنا نكذب فلك الحمد. اب ان عورتوں کی مزید صفات کیا صفات ہیں؟ كأنهن الياقوت والمرجان، كأنهن الياقوت والمرجان، كأن گویا کہ ہن وہ ہوں گی. ہن عورتوں کے لیے جمع کے لیے آتا ہے. كأنهن گویا کہ وہ ہوں گی. الیاقوت، یاقوت کی طرح. یاقوت کیا ہے؟ قیمتی پتھر ہے، مطلب اتنی قیمتی ہوں گی کہ کیسے چھپا کے رکھی ہوں گی. ہم آگے بھی پڑھیں گے کہ جو عورت دنیا میں اپنے آپ کو چھپا رہی ہے نا وہی تو قیمتی رہے گی، جو پردے میں لپٹی رہتی ہے، جو حجاب میں رہتی ہے. کسی مرد کے لیے ناممکن ہے کہ وہ اس کو چھو لے. ہم ہاتھ ملاتے پھریں اگر دوسروں سے، تو کیا دیکھیں کیا ہم نے حال کر لیا اپنا. اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ
مکنون ہے، چھپائی ہوئی ہے موتیوں کی طرح. یہ جنت کی عورتوں کی صفات ہے. اور ہم نے اپنی دنیا میں اپنے آپ کو کھول رکھا ہے کہ ہمارا فگر جس کا دل چاہے وہ ہمارا فگر دیکھ لے. ہمارا یہ حال ہے. ہم نے آدھے آدھے بازو پہنے ہوئے ہوتے ہیں، فٹنگ والی جینس پہنی ہوئی ہوتی ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم بڑے ماڈرن ہیں، بڑے کانفیڈنٹ ہیں، ہمیں بڑا کانفیڈنس ہے. اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا شیطان خوبصورت کر کے دکھاتا ہے برے اعمال. تو شیطان ہمیں بڑا خوبصورت کر کے دکھا رہا ہوتا ہے، ہمیں اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، بڑی اچھی سی اسٹیپ کٹنگ کروا کے بال ڈائی کریں، فیشن والی شرٹ پہنی ہوئی ہو لڑکی نے، فٹنگ والی جینس پہنی ہوئی ہو، دوپٹہ ہو نہ ہو، پرس ٹانگا ہو، سن گلاسز لگائیں. کیا ایسی لڑکی بری لگے گی دیکھنے میں؟ اس کو بری لگے گی؟ بہت خوبصورت لگتی ہیں. اللہ نے تو خوبصورتی دی ہے عورت کو، لیکن اگر اس کے اوپر ایک حجاب لپیٹ لے، ایک برقع لپیٹ لے، اور ہم نے محرم کے سامنے بھلے آ جائے ایسے، تو کیا ہی اچھی بات ہے. تو یہاں پہ کأنہن الیاقوت، وہ عورتیں اتنی قیمتی ہوں گی کہ چھپا کر رکھی ہوں گی جیسے قیمتی پتھر چھپا کے رکھتے ہیں. یاقوت کو چھپا کر رکھا جائے گا نا. آپ کے پاس کوئی ڈائمنڈ ہو تو کیا آپ گھر سے باہر جاتے ہوئے اس کو ٹیبل پہ چھوڑ جائیں گی؟ ہم گولڈ چھوڑ جائیں گی باہر کبھی؟ یا کہیں کسی واش روم میں گئی ہیں، کسی مال میں وضو کرنے، تو باہر اتار کے رکھ کر بھول کر آ جائیں گی کیا؟ نہیں. تو اللہ رب العزت فرمانے ہیں کأنہن الیاقوت والمرجان، قیمتی پتھروں سے، مرجان کہتے ہیں چھوٹے موتی کو، مونگے کو بھی کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت ایک تشبیہ دے کے بتا رہے ہیں کہ چھپا کے رکھنے کی چیز ہے اور پروٹیکٹ کر کے رکھنے کی چیز ہے. جو خوبصورتی ہے، جو حسن ہے، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کو چھپا کے رکھنا ہے. یہ اتنا سستا نہیں ہے، یہ اتنا ہلکا نہیں ہے کہ جو مر چاہے ہمیں دیکھے، ہماری خوبصورتی سے محظوظ ہو. ہم کیسے سوچنے لگے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں خوبصورتی دی اللہ نے تو ہم دکھائیں گے. اور ہماری ایسی سوچ بھی نہیں ہوتی، بچیوں کی ایسی سوچ نہیں ہوتی کہ ہمیں مرد حضرات دیکھیں. پھر بھی وہ یہ گناہ کر رہی ہوتی ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ یہ سوچتی ہی نہیں اس اینگل سے کہ نہیں، اللہ نے تو مجھے کہا ہے کہ میں چھپ کے رہوں، ڈھک کے رہوں، انجوائے کروں، عورتوں میں کروں انجوائے، دکھاؤں اپنا فیشن میک اپ، اپنے محرم کے سامنے جاؤں تیار ہو کے. شوہر کے سامنے جانا تیار ہو کے تو لازم کر دیا ہے، وہاں تو آپ کو تیار ہونا ہی نہیں ہے. لیکن افسوس یہ کہ گھر میں جب تک عورت ہے تو ایسی پھرتی ہے، باہر نکلتی ہے تو لپسٹک بھی لگاتی ہے، پرفیوم بھی لگاتی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ساتھ کون کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جن و انس جھٹلاؤ گے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا بدلہ ہے احسان کا سوائے احسان کے؟ مطلب اللہ تعالیٰ نے بتا رہے ہیں کہ اچھا کر کے لاؤ گے، احسان کر کے آؤ گے دنیا سے، یہاں تمہیں احسان ملے گا. اور اللہ رب العزت کے حوالے سے کیا ہے کہ سورہ نساء کی اگر ہم آیت 147 دیکھیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ رب العزت کیا کرے گا تم کو عذاب دے کے اگر تم شکر گزار رہو اور ایمان والے رہو. اور آگے مزید فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تو بڑا قدردان ہے، علم والا ہے. شاکرہ قدردان، یہاں جو یہ قدردانی ہے، حل جزاء الاحسان احسان الا الاحسان، یہ قدردانی ہے. دنیا میں بھی تو یہی اصول ہے نا. دیکھیں دنیا میں یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم کلاسز اٹینڈ کرنے نہ جائیں اور ہمیں کسی انسٹیٹیوٹ سے سرٹیفکیٹ مل جائے؟ کبھی ملا ہے ہمیں؟ تو ہم نے پتہ نہیں کیسے، کیا ہماری بے وقوفی، ہم نے کیسے سوچ لیا ہے کہ دنیا میں ہم نیک کام نہیں کریں گے لیکن ہمیں جنت مل جائے گی پلیٹ میں رکھی ہوئی. یہ کیسا فارمولا ہے؟ کہ دنیا میں تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نہیں اپلائی کرتے، اور ہم نے آخرت کی اتنی بڑی زندگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، وہاں ہم نے یہ فارمولا اپلائی کر رکھا ہے اور ہم بڑے مطمئن ہیں اس پہ کہ نہیں ایسے ہی ہونا ہے. ہم کبھی سوچتے بھی نہیں سنجیدہ ہو کر کہ نہیں ایسا نہیں ہونا ہے. اگر میں نمازیں چھوڑ رہی ہوں تو مجھے جواب دینا ہے اس کا، میں حجاب نہیں کر رہی تو مجھے جواب دینا ہے، میں زبان درازی کرتی ہوں، میں غیبتیں کر رہی ہوں تو مجھے جواب دینا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یہاں تو فساد مچا کے دو لوگوں میں لڑائی کروا دیتی ہوں اور وہاں جنت میں مجھ جیسی گھٹیا عورت پہنچ جائے گی؟ کبھی ہم یہ سوچتے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ وہاں کوئی اصول نہیں لگتا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. ایک اس کی تفسیر یہ بھی کہ اصحاب الیمین محسن ہوتے ہیں اگر ہمیں، احسان کا مطلب ہوتا ہے حق سے بڑھ کر دینا. مطلب اگر آپ کا بل بنا ہے 50 روپے تو آپ اس کو 60 روپے دیتی ہیں، 10 خوشی سے دے رہی ہیں، یہ احسان ہے. پیٹرول آپ نے ڈلوایا، آپ نے 200 روپے کا پیٹرول ڈلوایا، آپ اس کو 220 روپے دے دیتی ہیں، یہ احسان ہے کہ حق سے بڑھ کر دینا. کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا، آپ نے اس کے ساتھ بھلا کیا، یہ احسان ہے حق سے بڑھ کر دینا. تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اصحاب الیمین بننے کے لیے، جنت پانے کے لیے محسنین کا رویہ بھی اختیار کرنا ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنی جنت پلیٹ میں رکھی ہوئی نہیں مل جائے گی. اللہ رب العزت تو بہت بہت قدردان ہے، شاکرن علیما. ہم ایک نیکی کرتے ہیں، اللہ نے کہا 1 کا 10 تو لازم ہے، 10 کے بعد میں 70 کر دوں، 700 کر دوں، کتنا کر دوں، یضاعف، ملٹی پلائی، بڑھاتا جاؤں گا. وہ تمہاری نیت پہ، حالات پر ہے، اور کچھ اللہ کی رحم و کرم پر بھی ہے، فضل پر بھی ہے اس کے. تو اللہ تو ایسے دنیا میں ہمیں دیتا ہے، ہم کسی کو 1000 ریال دیں اور وہ ہمیں بدلے میں 10,000 ریال دے دے کہ یہ لو 10,000 ریال. یا ہم جائیں کسی شاپ پہ اور ایک ڈریس کے پیسے دیں اور وہ ہمیں ساتھ میں 4-5 پرس بھی دے دے، ہینڈ بیگس بھی دے دے، یہ بھی لے جاؤ فری. نہیں، کوئی نہیں ہے. قدردان صرف اللہ ہی ہے. رشتوں میں بھی کوئی قدردانی نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا. ایک ماں ہوتی ہے جو بہت قدردان ہوتی ہے، ماں باپ،
لیکن وہ بھی اللہ کے مقابلے میں ان کی قدردانی کی بھی کوئی وہ نہیں ہے. دنیا میں کون آپ کی ماں باپ اولاد پہ کتنی محنت کرتے ہیں, اولاد کی قدردانی کرتی ہے والدین کی؟ ایسی کبھی نہیں کرتی. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. چھوٹا سا فارمولا ہے, دیکھیے گندم ڈالیں گے کھیت میں تو گندم ہی اگنا ہے. یہ مت سوچیے کہ آپ گنا کاٹ لیں گے اس کھیت سے یا آپ چاول اتار لیں گے اس کھیت سے. نہیں, دنیا میں جو کر رہے ہیں ذہن میں رکھ کے جائیں, ہم ذہن میں رکھیں صبح سے رات تک میں کیا کرتی ہوں, تو میں یہ کیا کاٹ رہی ہوں, میں جنت کاٹ رہی ہوں یا جہنم اگا رہی ہوں. تو ایک حدیث ہے نا کہ جنت جو ہے نا وہ زرخیز زمین کی طرح ہے. اب جتنے پودے تم نے لگانے لگا لو. اس کے لیے حضرت ابراہیم معراج والی جو حدیث ہے وہاں سے ہمیں کچھ تسبیحات بھی ملتی ہیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ایک دفعہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک پودا لگتا ہے جنت میں. تو ایک مثال دے کے سمجھایا گیا کہ جنت تو ایک طرح سے بس زرخیز زمین ہے, جس نے جتنا عمل بنانا ہے بنا لے, جتنی پراپرٹی وہاں بنا لی بنا لے. لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کچھ نہ کریں. اور ایک عورت جس کو تیار ہونے کا شوق ہے اور جس کو صبح کی نیند اتنی ہی پیاری ہے جتنی ہمیں پیاری ہے, اور جس کو غصہ بھی آتا ہے وہ اپنے غصے کو بھی روک رہی ہے, وہ حجاب بھی کر رہی ہے, وہ صبح بستر چھوڑ کے نماز بھی پڑھ رہی ہے, اس عورت کو ہم اس عورت کے برابر کر دیں جو صبح مزے سے سو رہی ہے, جس کو نمازوں کا بھی ہوش نہیں ہے, جو اپنے حجاب کی بھی پرواہ نہیں کرتی. تو اگر جنت میں آپ کو لگتا ہے دونوں کو برابر برابر میں اللہ رب العزت محل دے دیں گے, ایک محل تمہارا بھی ویسا اور تمہارا بھی ویسا. یہ بیچاری وہ جو دنیا میں محنت کرتی رہی اس عورت کے ساتھ تو بڑی نا انصافی ہے. تو هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان. اب یہ کون سی جنتوں کا تذکرہ آ گیا؟ یہ اب جنتیں آ گئی ہیں سابقین کی. سابقین میں نے آپ کو سمجھایا سابقون کون ہے. جیسے صحابہ کرام تھے سابقون الاولون, سبقت لے جانے والے, جو نیکیوں میں سبقت لے جائیں, نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں, نیکی کا موقع ملے تو سوچتے نہ رہ جائیں. جیسے کہ نماز کا وقت ہوتا ہے تو سوچتے نہ رہ جائیں اچھا ابھی وقت ہے ابھی پڑھ لوں گی ابھی پڑھ لوں. نہیں, جو اذان ہوئی ہے اور کیا ہی اچھی بات ہو پہلے سے ہی بندہ مصلی پہ موجود ہو, گھڑی دیکھ کر کام کرتا رہے اور سوچے اچھا جب اذان ہوگی. کیونکہ اللہ رب العزت کے جو 3 پسندیدہ کام ہے نا جن سے اللہ رب العزت بہت خوش ہوتے ہیں, ان میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ نماز کو اول وقت پر پڑھنا. پھر کیا ہے, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اور تیسری چیز کیا, اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. یہ اللہ کے پسندیدہ ترین کام ہے. تو ہمیں جس کو خوش کرنا ہوتا ہے نا, راضی کرنا ہوتا ہے, ہم اس کے پسندیدہ کام کرتے ہیں. اگر ہمیں گھر میں اپنے امی ابو کو خوش کرنا ہو تو ہمیں پتا ہوگا امی ابو کس چیز سے خوش ہوتے ہیں. اکثر پیرنٹس اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم بڑے ڈسپلن میں رہیں, آرگنائز رہیں, چیزیں ہماری اچھی چل رہی ہوں. دوسرے جو لوگ ہیں جو ذرا فوڈی ہوتے ہیں ان کو خوش کرنا ہو تو ان کی پسند کا کھانا پکا لیتے ہیں, اس پہ خوش ہو جاتے ہیں. جس کو مال میں زیادہ انٹرسٹ ہو اس کو تحائف دیں, وہ تحائف سے زیادہ خوش ہو جاتا ہے. تو یہ 3 کام ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے. نماز اول وقت پر پڑھنا, والدین کے ساتھ احسان کرنا, اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. تو جو اللہ کو خوش کرنے والے ہیں دنیا میں خوش کرتے رہے کہ نہیں اذان کے وقت میں مصلی پہ ہوں گی, میں وضو کر کے بیٹھوں گی, اتنے منٹ پہ اذان, وہ 1 منٹ کی بات ہوتی ہے. آپ 1 منٹ پہلے واش روم چلے جائیں, وضو کر آ جائیں, آپ آ کے بیٹھیں, تسبیح پکڑیے, ایک تسبیح پڑھیے, نہیں بھی پڑھی بیٹھے آ کے آپ مصلی پہ کھڑے ہی ہوئے, اذان ہو گئے, آپ سبقت لے گئے دوسروں کو. جو نیکیوں میں سبقت لے جائیں, جن کو کہنا نہ پڑے یہ کام کر لو. بچے ہوتے ہیں نا آپ کے 3-4 بچے ہیں اگر, تو ہسبینڈ جو ہے, باپ جو ہے, بچوں کا گھر گھستا ہے, ان میں سے ابو پیاسا ہے یا اس کے ہاتھ میں بیگ ہے, کوئی لیپ ٹاپ کا بیگ ٹانگا ہوا ہے, تو کوئی بچہ دوڑ کے اس کا لیپ ٹاپ کا بیگ پکڑ لے. بچہ تو باپ کو بتائیں کہ دل میں جگہ نہیں بنے گی کہ میں نے تو نہیں کہا تھا میرا بیگ پکڑو. یا ایک بچہ دوڑ کر پانی لے آیا, ابھی والد نے مانگا نہیں ہے لیکن بچی پانی لے کر کھڑی ہے ہاتھ میں, تو کیا باپ کے دل میں جگہ نہیں بنے گی؟ کیا وہ زیادہ نہیں پسند کرے گا اسے؟ تو سابقون تو پھر سابقون ہے جو دنیا میں نیکیوں میں سبقت لے گئے, اللہ نے پھر ان کے لیے جنتیں بھی بڑی زبردست اور اعلیٰ تیار کی ہیں. تو یہ ومن دونہما جنتان, اور ان دونوں کے لیے وہ جو 2 پیچھے ہم نے باغ پڑھے ان کے علاوہ بھی 2 ہیں. ومن دونہما, ان دونوں کے علاوہ جنتان 2 باغ ہیں. اب یہ دوبارہ 2 باغ کس کے ہو گئے, ایک سابقون جو جنوں میں سے ہیں ان کے, اور ایک سابقون جو انسانوں میں سے ہیں. فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان, تو تم ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے. مدھامتان, اب یہ جنتیں کون سی ہیں جو سبقت لے جانے والوں کی ہیں, سابقین کی ہیں. یہ ہے مدھامتان, گہری ہوں گی, سبز ہوں گی. مدھام دہم جو کہتے ہیں نا, دہم کہتے ہیں کوئی اتنا گھنا جنگل ہو نا, اتنا گھنا جنگل کہ نیچے اس کے اندھیرا ہو جائے اس کے درختوں کی وجہ سے, کہ وہ بالکل کور ہے تو نیچے روشنی نہیں آ رہی. تو اسی سے مدھامتن, گہرے سبز ہوں گے, نہایت سبز ہوں گے. اور اتنی مطلب وہ, اب ہم وہی باتیں ہم نہیں امیجن کر سکتے. ہم تو اپنے اگر درختوں کے بارے میں سوچے تو ہمیں گھبراہٹ ہوگی شاید, کہ اتنے درخت ہیں کہ نیچے روشنی ہی نہیں آ رہی, تو ہمیں تو وہ گھبراہٹ محسوس ہونے لگی کہ یہ تو اچھا نہیں لگے گا ہمیں.
لیکن اب جنت میں کس طرح کے درخت ہیں؟ مدھامتان، مطلب وہاں پہ پیچھے اصحاب الیمین میں کیا بات تھی کہ ٹہنیاں ہوں گی موٹی اور مختلف قسم کی، یہاں کیا ہے کہ ٹہنیوں کی بات ہی نہیں ہوئی، مدھامتان ہی ہوں گے، وہ ٹہنیوں کی بات ہی نہیں ہو رہی، وہ بہت ہی سرسبز ہوں گے، بہت ہی گہرے ہوں گے. اب یہ اعلیٰ ربکما تکذبان، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فیہما عینان نضاختان. اب آیت 66 میں دیکھیے کیا ہے، عینان چشمے ہیں، فیہما ان دونوں میں، عینان اب دو چشمے ہو گئے، ایک انسانوں کی جنت کا چشمہ ہے اور ایک جنوں کی جنت کا چشمہ ہے. نضاختان جوش مارنے والے، فوارہ جسے کہتے ہیں. یہ اب اس کو ہم نے پیچھے دو چشمے پڑھے تھے نا، سلسبیل اور تسنیم. سلسبیل اور تسنیم جنہوں نے یہ کہا ہے، جنہوں نے تفسیر الگ کی ہے کہ وہ دونوں جنتیں انسانوں کی ہیں اور یہ والی دونوں جنتیں بھی انسانوں کی ہیں، تو ان کے لیے کیا تفسیر بتاتے ہیں مفسرین کہ وہ دونوں تسنیم اور سلسبیل دونوں چشمے اس میں ہیں. یہاں ہم جس حوالے سے پڑھ رہے ہیں کہ نداختان جوش مارنے والا چشمہ، جوش مارنے والا چشمہ ہوتا ہے تسنیم، جو ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے سورہ مطففین سے، کہ سورہ مطففین کی آیت 27-28 دیکھیں آپ، تو اس میں وہ مزاجہ من تسنیم عین یشرب بها المقربون، وہاں باقاعدہ لن مقربون کا لفظ بھی استعمال کر لیا کہ وہ مزاجہ من تسنیم، کہ انہیں جو جام دیے جائیں گے اس میں تسنیم ملی ہوگی. تسنیم ببلی واٹر کو بھی کہتے ہیں کہ وہ اب آپ دیکھیں نا، ہمیں بڑی پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں اس بات کو کہ اگر آپ لیمونیڈ بنائیں اس میں آپ 7 اپ ڈال دیں تو اس کا ذائقہ الگ ہو جائے گا، بالکل زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا پانی والے 7 اپ میں، پانی والے لیمونیڈ میں اور 7 اپ والے لیمونیڈ میں. ببلی واٹر بیکاز آف دا ببلی واٹر. تو یہاں پہ وہ مزاج من تسنیم، کہ انہیں جو پینے کے لیے ڈرنکس دیے جائیں گے اس میں تسنیم ملا دی جائے گی، ببلی واٹر ملا دیا جائے گا. عین ایک چشمہ ہے، یشربو پیئیں گے اس سے، یشربو بہت مقربون، تو وہاں پہ سورہ مطففین میں باقاعدہ مقربون مینشن بھی ہو گئے. تو یہاں پہ بھی وہی بات ہے، فیہما عینان نضاختان، ان دونوں میں دو چشمے ہوں گے. نضاختان جوش مارنے والے، یعنی وہی بات آ گئی کہ ببل اپ ہوا، اور فوارہ بھی ہم اس سے کہتے ہیں. اچھا، نضاختان میں ایسے بھی چشمے ہوتے ہیں جو بہت خوشبو والے ہوں، جن سے خوشبو پھیل رہی ہوگی کہ گیدرنگ ہے، بیچ میں چشمہ ابل رہا ہے فوارے کی طرح، اور خوشبو ہی خوشبو ہے. اس سے گلاب پاش چھڑکے جاتے تھے نا کسی زمانے میں خوشبو کے لیے، تو وہ خوشبو ہی خوشبو ہوگی. ایک بس ایک سمجھنے والی چیز ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا کلچر جو ڈسکس ہو رہا ہے نا، وہ تھوڑا سا عربک کلچر ڈسکس ہو رہا ہے. پیچھے اصحاب الیمین کی جنتیں تھیں، ان میں کیا کلچر تھا؟ اس میں تھا لائک ایک جنرل بات تھی. یہاں پہ جو نداختان ہے نا، جو یہاں پہ بارشیں ہوتی ہیں ان میں دیکھیں کہ آپ پہاڑوں سے چشمے ابلتے ہیں، مطلب وہ پہاڑی علاقہ ہے، مکہ بھی، طائف چلے جائیں آپ، یہ حائل چلے جائیں، یہ جو حجاز، خاص کر کے جو حجاز کا حصہ ہے، یہ بیچ کا مکہ مدینہ طائف اور یہ سارا کچھ جہاں پہ قرآن نازل ہوا، یہاں پہ پہاڑ زیادہ ہیں. تو یہاں پہ جب بارش ہوتی ہے نا تو ایسے چشمے بنتے ہیں ابلنے والے. ابلنے سے مراد یہ وہ زمین کے اندر سے ابلنے والے نہیں، مطلب گر رہے ہیں تو جوش سے، جیسے آبشار کہہ لیں، اس طرح سے پانی گر رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ تھوڑا سا اس مزاج کو ڈسکس کیا گیا ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ان کو اچھی طرح سمجھ آئے، بات سمجھائی جا رہی ہے تاکہ وہ سمجھ سکیں. اور بذات خود جو میں سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کیونکہ قرآن ڈائریکٹ جو نازل ہوا ہے وہ عربیوں پہ نازل ہوا ہے، وہ سینٹر ہے، ہم اس کے بعد اراؤنڈ ہیں. تو اگر کوئی گناہ کرتے ہیں عربی تو وہ زیادہ ان سے پکڑ کی جائے گی کہ قرآن تمہاری اپنی زبان میں تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، اس کے باوجود تم عمل نہیں کر رہے ہو. تو یقیناً جس پہ ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے اس کی پوچھ زیادہ ہوتی ہے نا. تو اگر وہ عمل کرتے ہیں تو پھر ان کو ریوارڈ بھی اچھا ملنا چاہیے. بہرحال واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں. تو ہماری بس اس میں سوچ ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ. اب وہاں پہ بھی پھلوں کی بات تھی، وہاں پہ اصحاب الیمین میں پھل تھے کہ وہ زوجان ہوں گے، مختلف طرح کے، مختلف ویرائٹی. اب یہاں پہ باقاعدہ نام مینشن ہو گئے. یہ بھی ایک طرح سے عربی ذوق ہی بیان ہوا اس میں کہ نخل اور رومان، فاکہہ پھل، نخل کہتے ہیں کھجور کو، رمان کہتے ہیں انار کو. تو یہ ایک طرح سے انہی کا ذوق بیان ہوا. پہلے اجمی ذوق بیان ہو رہا ہے، اب یہاں تھوڑا سا عربی ذوق کا ٹچ دے دیا گیا ہے، تو ان کے پھلوں کو مینشن کر دیا گیا ہے. لیکن بہرحال ہم وہاں پڑھ کر آ چکے ہیں، کل کا لفظ ہے، ہر طرح کے پھل ہوں گے، سب ویرائٹی موجود ہوگی. یہاں پہ باقاعدہ نام مینشن کر دیے گئے ہیں. فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، ان میں میوے ہیں، کھجوریں ہیں، انار ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان فیہن خیرات حسان. اب وہاں پہ عورتوں کی بات تھی، اب یہاں پہ بھی عورتوں کی بات ہوگی، جنتی عورتیں. یہ ساری جنتوں کی تفصیل چل رہی ہے. فیہن، ان میں کون ہوں گی؟ خیرات، بہترین عورتیں ہوں گی. حسان، خوبصورت. جنت اصحاب الیمین کی جنت ہے، اس میں بھی عورتیں، یہاں پہ بھی عورتیں. اب یہ کون سی عورتیں؟ ایک سوال آتا ہے نا کہ کون سی عورتیں؟ یہ وہی جنت کی عورتیں، یہ وہی دنیا کی عورتیں جنہوں نے نیک اعمال کیے اور جو جنت تک رسائی حاصل کی.
اب ان کا حسن وہ حسن نہیں جو دنیا میں تھا، اب ان کی خوبصورتی وہ خوبصورتی نہیں جو دنیا میں تھی. بہت خوبصورت، بہت پیاری. مطلب فجعلناہن ابکارا عروبا اترابا. اور دوسری بھی ہمیں صورتوں سے اور آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جسم بھی اللہ ان کے بہت خوبصورت بناتے، بہت خوبصورت جسم ہوں گے. فگر جسے کہنا چاہیے اب اچھے لفظوں میں اگر میں کہنا چاہوں، بہت خوبصورت فگر ہوگا ان کا. دنیا میں جم جا رہے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں، چہرے جتنا مہنگا کاسمیٹک فیس کا ہوتا ہے اور جتنا اچھا جس کا بیس بنا ہوتا ہے، اس کے لیے دیکھیں کتنی ایکسپینسو پروڈکٹس ہوتی ہیں. تو اللہ رب العزت وہ ان کو قدرتی طور پر ایسا کر دیں گے. تو دنیا میں ہم بہت محنت کرتے ہیں ایسی چیزوں کے لیے جو ہمیں مفت میں مل جانی ہے. اگر ہم دنیا میں کچھ اور چیزوں پہ اس کا 10% محنت بھی کر لیں، 5% بھی کر لیں. جو ہم پارلر میں بیٹھ کے اور جم میں چاٹ میں، یہ نہیں کہتی کبھی بھی کہ یہ منع ہے، نہیں. اپنے آپ کو اچھا رکھیں، نیت اچھی ہونی چاہیے. دوسروں کو دکھانے کے لیے نہ کریں، ہسبینڈ کو دکھانے کے لیے کریں، فٹ رہنے کے لیے. کہ فٹ ایک اچھا مومن ہے، اچھی طرح عبادت کر سکتا ہے. جم کریں، واک کریں، اس سے جسم اچھا رہتا ہے، آپ اچھی طرح کام کر سکتے ہو، گھر والوں کی خدمت اچھی کر سکتے ہیں، خود بھی خوبصورت لگتا ہے انسان کو، ایک اچھا کانفیڈینس آتا ہے، فیلنگ اچھی آتی ہے. آپ جب پر اعتماد ہوتے ہیں تو آپ اللہ کی بات بڑی اچھی طرح آگے پہنچا پاتے ہیں. تو یہاں پہ یہ ساری باتیں کہ فیہن خیرات حسان، ان سب باغوں میں اچھی عورتیں ہوں گی. حسان خوبصورت، ان سب باغوں میں اچھی عورتیں ہوں گی، خوبصورت ہوں گی. تو اچھا بننا ہے، لیکن محنتوں کا جو جس جگہ جتنی محنت کرنی چاہیے اس کو تھوڑا سا دیکھ لینا چاہیے ہمیں کہ کہیں ایسے تو نہیں ہم کسی فالتو چیز پر بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں. ایسی چیز پر محنت کریں جس سے ہم کم محنت، دنیا میں اللہ نے کم مانگی ہے. جم والی کبھی نہیں کہے گی 10 منٹ جم کر لو، لیکن نماز اگر اچھی سی بھی پڑھنی ہو نا، ہمیں 2 رکعت میں نفل اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھنے ہو تو 15-20 منٹ کافی ہوتے ہیں اس کے لیے. بہرحال اللہ ہمیں ان میں سے بنائے. پھر آیت اگلی آیت دیکھیں، فیہن خیرات حسان، یہ عورتوں کی بات ہو گئی. فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات فی الخیام. آیت 72 دیکھیے. اب یہ کون ہے؟ حوریں ہیں، مقصورات ہے ٹھہرائی ہوئی. مقصورہ کہتے ہیں پردہ نشین عورت کو، فی الخیام خیموں میں. اب یہ حوریں آ گئیں. پچھلی جنت میں حور کا تذکرہ نہیں تھا، اصحاب الیمین کی جنت میں، اس میں حور کا تذکرہ ہے. اسی طرح اگر ہم مزید دیکھیں سورہ واقعہ میں بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ سورہ واقعہ میں بھی 2 جنتیں ہیں. ایک جنت میں حور کا تذکرہ ہے، ایک جنت میں حور کا تذکرہ نہیں. تو یہاں پہ بھی حور ہوں گے، مقصورات ٹھہرائی ہوئی، فی الخیام خیموں میں. اب یہ بھی ایک طرح سے دیکھیے عربی ذوق ڈسکس ہو رہا ہے، کیونکہ خیموں میں رہتی تھیں عورتیں. وہاں کوئی ایسے کنسٹرکشن تو نہیں تھی، گھر تو نہیں بنے ہوئے تھے اس ٹائپ کی، میجورٹی خیموں میں رہتی تھی. پھر بعد میں کنسٹرکشن بھی ہوئی، ایسی بات نہیں. تو یہاں پہ فی الخیام ان کے ذوق کو تھوڑا سا ٹچ دیا گیا ہے ان جنتوں کے تذکرے میں. لیکن بے شک لہم فیہا ما یشاؤن، جنت میں جو شخص جو چاہے گا اس کے لیے وہ ہوگا. تو یہاں پہ ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ اپنے آپ کو گھر میں رکھنا ہے. یہ دیکھیے حور، یہ جو حور ہے نا، اس کی جو کہنا چاہیے اس کے جو اوپر ہوگی وہ جنت کی عورت ہوگی، حوروں کی سردار ہوگی جنت کی عورت. تو اب یہ حوریں اگر خیمے میں رہ رہی ہیں تو جس نے سردار بن رہا ہے وہ باہر باہر پھرتی پھرے، وقت بے وقت کو موقع ہے نہیں. ضرورت کے تحت بالکل باہر نکلا جا سکتا ہے، بالکل نکل سکتا ہے، کوئی منع نہیں. ضرورت کے تحت باہر جایا جا سکتا ہے، لیکن ہر وقت باہر جانا، بے مقصد باہر جانا، اور پھر بے حجاب جانا، اور پھر خوشبو بھی لگا لینا، اور پھر نامحرموں سے بے مقصد باتیں بھی کرنا. ہم اپنا ایک سٹینڈرڈ سیٹ کریں کہ یہ میرا معیار ہے، یہ میرا معیار ہے، مجھے اللہ نے عورت بنایا ہے، میں ایسی نہیں ہوں کہ مجھے سب دیکھ کر محظوظ ہو. یہ ایک معیار ہے ہمارا جو ہم بنا سکتے ہیں. لیکن ہم وہ ہیومن رائٹس کے اوپر صرف یہی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں عورت کیوں بنا دیا. ہمیں یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کیسا قیمتی بنایا ہے. مرد کو کہا ہے کہ سارا خرچہ اٹھاؤ، یہ گھر بیٹھے گی آرام سے. ایسا ہی ہے نا. لیکن ہمیں شوق ہوتا ہے، ہم نے کہنا نہیں، آپ کے پاس سہولت ہے، ایجوکیشن ہے، جائیں اسلامی حدود میں رہ کے نوکریاں کریں، کام کریں، منع کوئی نہیں ہے. اگر آپ معاشرے کو دینا چاہتی ہیں کچھ، لیکن شرعی احکامات کی پابندی کریں. پھر وہاں ایسی فیلڈز کو اختیار کریں جہاں پہ ایک عورت اچھی طرح سے کام کر سکتی ہے اللہ کی رضامندی کے ساتھ، اور انہی حالات میں گھر سے نکلے. یہ منع نہیں ہے. ہم عورتوں کو اللہ نے یہ نہیں کہہ دیا دماغ بند رکھ لو، ذہانت نہیں ہے. ذہانت دی ہے اللہ نے تو استعمال تو کرنی ہے نا. اگر نہیں ہوتی یوز والی تو اللہ رب العزت کیوں دیتے ہمیں. اب یہ والے جو خیمے حور مقصورات فی الخیام، جنت کے جو خیمے وہ الگ ہوں گے، وہ موتیوں کے بنے ہوں گے. اب ان کا عرض جو ہے چوڑائی 60 کا لفظ آتا ہے حدیث میں. اب 60 کیا ہے؟ 60 کلومیٹر ہے چوڑائی، 60 مائلز ہے، یہ 60 کچھ اور ہے. مطلب موتی ہی اتنا بڑا ہوگا. یہ جنت میں جو یہ حوریں جو ویٹ کر رہی ہیں، جو انتظار کر رہی ہیں کہ فیصلہ ہو، جو ہمارے مرد ہیں، جو ہمارے جن ہیں ہمارے پاس آئیں، یہ still they are there and still they are waiting. تو وہ انتظار کر رہی ہیں ان جنتی مردوں کا جن سے ان کے نکاح ہونے.
تو وہ ابھی بھی منتظر ہے اور وہ ان خیموں میں ہے. دیکھیے کوئی کسی کا ویٹ کرتا ہے کتنا اچھا لگتا ہے, نہ جانے پھر کتنا ویلکم ہوتا ہے. جتنا لمبا ویٹ ہوتا ہے اتنا ہی اچھا ہم ویلکم کرتے ہیں کسی کو, ایکسائٹمنٹ بڑھتی ہے نا انسان کی. اب ان کی ایکسائٹمنٹ ڈے بائی ڈے بڑھ رہی ہے کہ جو شخص آئے گا جس سے میرا نکاح ہونا ہے, تو جو شخص ان کو حاصل کرے گا پھر کیا کہنے اس کے تو مزے ہیں. ایسے ہی ہے نا کہ آپ کو کتنی اہمیت دی جائے گی. تو جنت میں موتیوں کے خیمے ہوں گے اور ان کا عرض 60 ہے. اب وہ خیمہ کتنا بڑا ہوگا, کیسا ہوگا, وہی بات کہ ہم اس کو ویسے امیجن نہیں کر سکتے. تو قرآن میں بھی حکم ہے, دیکھیں ذہن میں وہی بات دوبارہ میں ریپیٹ کروں کہ گھروں میں ٹکی رہو. یہ حکم کہاں دیا جا رہا ہے؟ امہات المومنین کو حکم دیا گیا ہے یہ کہ اپنے گھروں میں ٹکی رہو. مراد اس سے کیا ہے ٹکے رہنے سے؟ کہ مقصد کے تحت باہر نکلو, بے مقصد باہر نہ نکلو. تو آج اگر کوئی عورت شمع محفل بنے گی تو وہ ان حوروں کی سردار کیسے بنے گی جو ڈھکی چھپی ہیں, جو موتیوں کی طرح ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, پورے کیسے ہیں؟ لم نہیں, یطمث چھوا ہن ان کو چھوا ہی نہیں ہے کسی نے, کسی انس میں بھی نہیں, قبلہم ان سے پہلے, ولا جان اور نہ کسی جن. یہ دو جنتیں ہیں جو جنوں کے لیے حورے ہیں وہ بھی انٹچ ہیں, کسی نے نہیں چھوا انہیں. اور جو انسانوں کے لیے حورے ویٹ کر رہی ہیں مردوں کے لیے, ان کی بھی انٹچ ہے, کسی نے نہیں چھوا. ایک موبائل خریدتے ہیں اور اگر موبائل کا ڈبہ صرف آپ سیل کھول دیں تو اس کی پیسے گر جاتے ہیں, ویلیو ختم ہو جاتی ہے صرف ڈبے پہ سے, کیا ٹیپ اکھاڑنے سے. یہ ہوتی ہے بات ٹچڈ اور انٹچ ہونے. آپ یہ سوچیں نا کہ اگر ایک عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈھکا چھپا کے رکھتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور ایک عورت ایسی بے پردہ پھر رہی ہے باہر, تو کسی مرد کے لیے کس میں زیادہ اٹریکشن ہے؟ اس کے لیے جو بے پردہ پھر رہی ہے باہر, یا اس کے لیے جس نے آپ کسی مرد کے اینگل سے سوچیں اس بات کو, تو وہ کیا سوچے گا کہ اگر میرا نکاح ہو, میری شادی ہو, تو کس سے ہو؟ اس سے نا جو جس کو سب نے نہیں دیکھا ہوا, صرف سنا ہے کہ خوبصورت ہے. یہاں سنایا جا رہا ہے نا کہ بہت خوبصورت ہے, لیکن چھپی ہوئی ہے اندر خیموں میں, جن کو کسی نے چھوا نہیں ہے, انٹچ ہے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, ان کو کسی نے چھوا نہیں ہے. تو اب وہ مرد کو پتا ہے کہ ہاں وہ بہت خوبصورت ہے, لیکن اس کو کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے. اور دوسری کا پتا چلا ہے بہت خوبصورت ہے, لیکن اس کو سب نے دیکھا ہوا. کس کو سلیکٹ کرے گا وہ؟ یہ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے, پردے کے ساتھ, حجاب کے ساتھ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے. ہمیں اس کو قبول کر لینا چاہیے. اللہ ہمیں عزت دے رہے ہیں, اللہ ہمیں حیا کے ذریعے جو ہمارے اندر رکھی ہوئی ہے حیا, مردوں میں بھی ہوتی ہے, ہم تو پھر عورتیں, اللہ رب العزت ہمیں عزت دے رہے ہیں. لیکن ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہم نہیں لیں گے اللہ, ہم کیوں لیں عزت, ہم نے تو اپنے نفس کی ماننی ہے. تو یہاں حوروں کا تذکرہ ہے, کنواری حوریں ہیں, انٹچڈ ہیں, چھوا بھی نہیں ہے. کنواری تو کیا کسی نے چھوا ہی نہیں ہے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان, تو پھر اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. متکئین علی رفرف, متقین تکیہ لگائے ہوں گے, علی رفرف مسندوں پر, خضر و ابقری حسان, سبز, خضر کہتے ہیں سبز کو, اور ابقری اور نادر, حسان نعمت ہے. ابقر جو ہوتا ہے جنوں کا کنگڈم جو ہے نا, آپ کہہ لیں جسے کہتے ہیں پرستان, وہ بھی ابقر ہے, اس کو بھی ابقر کہتے ہیں, کیونکہ جن اور انس ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو یہاں کیا بات ہے, متقین تکیہ لگائے ہوں گے, علی رفرف مسندوں پر. اور رفرف بھی کہتے ہیں سبز رنگ کا جو ریشم کا کپڑا ہوتا ہے نا, وہ بھی رفرف کہلاتا ہے. تو وہ آرام سے ریلیکس بیٹھے ہوں گے. وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا اصحاب الیمین میں بھی جنتیں ریلیکس ہو کے بیٹھے ہوں گے. یہاں پہ بھی کیا ہے, خضر و ابقر, سبز اور نادر, حسان نفیس, بڑے نفیس بستر ہوں گے, بڑے خوبصورت لگتے ہیں نا. آپ کسی ہوٹل میں جا کر ٹھہریں تو ان کی بڑی اچھی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, اور خاص کر کے جو بستر ہوتے ہیں نا وہ اتنے سلیقے سے انہوں نے بچھائے ہوئے ہوتے ہیں. جو بیڈ کے اوپر چادریں لگی ہوئی ہوتی ہیں اس کے اوپر ایکسٹرا کپڑا ڈالا ہوا ہوتا ہے, بہت خوبصورت لگتا ہے. تو آپ کا دل بھی نہیں چاہ رہا, ایک تو بندہ سفر کر کے آ رہا ہو تو پہلے ہی ویسے تھکا ہوتا ہے, وہ جب بستر خوبصورت سا دیکھتا ہے تو وہ اپنا سامان وامان وہیں رکھتا ہے اور دھپ کر کے بستر پہ گرتا جاتا ہے. تو یہاں نفاست کی بات بھی ہو رہی ہے کہ پسندوں پر سبز رنگ کے پسند ہوں گے, اور ان پہ وہ نادر اور حسان طریقے سے بڑے خوبصورت قیمتی بچھونے ہوں گے ان کے اوپر, بڑے نفیس قیمتی. دیکھیں سونے اور تاروں کے چاندی, سونے اور تاروں کے تار سے, اب اللہ جانے کون سی میٹلز ہوں گی, اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے سونے اور چاندی کے تار کہیں کیونکہ ہم اسی سے آشنا ہیں. جنت میں کون سے میٹلز ہوں گے, آپ صرف ابھی خلا سے باہر جائیں تو آپ کو نئے نئے جو میٹلز ہیں, نئے نئے میٹلز ملتے ہیں وہاں پہ, نئی نئی چیزیں ملتی ہیں. میٹل سے مراد میری ہے وہاں کے جو سٹونز ہیں, جو وہاں کی چیزیں ہیں وہ الگ ہیں, ان کی کمپوزیشن دنیا میں ملنے والی چیزوں کی کمپوزیشن سے الگ ہے. پھر کہاں یہ کہ 7ویں آسمان پہ جنت ہے, تو وہاں کیا چیزیں ہوں گی. تو اب ہمیں صرف سمجھانے کے لیے دیا کہ بستر ایسا بنا ہوگا, لیکن اس کے اوپر جو بستر لگا ہوگا وہ بہت
سافٹ ہوگا. ابھی ہم پیچھے پڑھ کر آئے, دبیز ریشم ہوگا, بہت سافٹ ہوگا, خوبصورت بھی ہے, دیکھنے میں نفیس بھی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور آخری آیت ہے بہت خوبصورت, تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. تبارک اسم بہت بابرکت ہے, تبارکہ بہت برکت ہے, اسم نام, کس کا نام؟ رب کا, تیرے رب کا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کے پہلے مخاطب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر جو مکی صورتیں ہیں ان میں اسی طرح کلام ہے کہ اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی ہے, پھر وہ سب کے لیے آئی. مدنی صورتیں جو مدینے میں نازل ہوئی ہیں, یا کہہ لیں کہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی, اس میں اس طرح سے زیادہ آیات ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا, لوگوں سے بھی خطاب ہے اور انسانوں سے بھی خطاب ہے, یا بنی اسرائیل, بنی اسرائیل سے کر کے اللہ خطاب ہے. لیکن مکی صورتوں میں خوبصورتی ہے, اس کی ایک طرز ہے اس کا کہ ربی کا ڈائریکٹ کلام اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے. تو تبارک اسم ربی کا, بہت بابرکت ہے نام تیرے رب کا, ذل جلال, صاحب جلال ہے اللہ رب العزت. زی کا مطلب ہوتا ہے, یا ذو کا مطلب ہوتا ہے والا, جو جلال والا ہے, اور کیا ہے؟ اکرام والا, کرم کرنے والا ہے, عظمت والا ہے. تو اللہ رب العزت کا نام بہت بابرکت ہے. جس چیز پر بسم اللہ پڑھ دی جائے, اللہ کا نام لے دیا گیا نا, بابرکت ہے. پھر آپ یہ دیکھیں, کبھی بسم اللہ پڑھ کے غلط کام کرتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھ کے کوئی غلط کام کیا ہے؟ کوئی گناہ کرنے لگے تو ہمارے منہ پہ کبھی نام آتا ہے؟ نہیں آتا. اللہ کا نام ہمیں برے کام سے روکتا ہے. اور اللہ کا نام آ جائے, اگر کوئی غلط کام کر رہے ہو, نہ کوئی غیبت کر رہے ہو, یا کوئی لڑائی ہو رہی ہو آپس میں, اور اگر اذان ہو جائے اللہ اکبر اللہ اکبر, تو بندہ فوراً سے ٹھٹک جاتا ہے, رک جاتا ہے, زبان روک لیتا ہے. نہیں, اللہ کا نام آ رہا ہے, اللہ کے نام کی برکت ہے. یہ برکت ہے, ہمارا کمال نہیں ہے ہم رک گئے, یہ اللہ نے ہمیں روک دیا. یہ ہم نہیں رک گئے, اللہ نے ہمیں روک دیا, اللہ کے نام کی برکت نے ہمیں روک دیا. تو جس چیز میں بسم اللہ پڑھ لی جائے اس میں برکت ہو جاتی ہے. اسی طرح جب ہم لباس اتارتے ہیں, تو جب ہم کپڑے تبدیل کرتے ہیں, تو جس وقت ہم لباس اتارتے ہیں تو ہم بسم اللہ پڑھ لیں. تو جس وقت ہم لباس تبدیل کریں گے اور ہمارے جسم کا جو حصہ بھی برہنہ ہوگا, تو وہ شیطان کی نظر سے محفوظ رہے گا. تو اس جگہ اسی طرح کبھی بھی جب بھی واش روم کا دروازہ بند کریں, دیکھیں جو دروازہ بسم اللہ کہہ کے بند کیا جاتا ہے, شیطان اسے نہیں کھول سکتا. تو گھر کے دروازے بند, یا عادت بنا لیں, بچوں میں بھی بنوا دیں, خاص کر کے ٹوائلٹ کے لیے, کیونکہ ہمارے ٹوائلٹ اب بالکل ہمارے سروں پر ہے. ادھر بیڈ بچھا ہوا ہے, 4 قدم آپ چلیں تو ٹوائلٹ کا دروازہ, مطلب حد ہی ہو گئی. ٹوائلٹ میں گندے جن ہوتے ہیں, ہم نے جنوں کو اپنے برابر میں بستر دے رکھا ہے, ہم یہاں سو رہے ہیں, آپ ادھر سو جائیں, اور یہ ہماری مجبوری ہے. آج کل کے زمانے میں وہ رواج نہیں ہے بنے بنائے گھر لے, آپ خود بنوا لیں گھر. عام طور پر گھر بنے ہوتے, پہلے تو ٹوائلٹ باہر ہی ہوتے تھے, یا پھر گھر میں بالکل آگے کونے میں ہوتے تھے. تو یہ اپنی اور بچوں کی سب کی عادت ہم بنائیں کہ بسم اللہ کہہ کے ہی ٹوائلٹ کا دروازہ بند کرنا ہے, گھر کا مین ڈور بسم اللہ کہہ کر بند کریں. جس چیز پر اللہ کا نام لے لیا جاتا ہے نا, وہ چیز ہو جاتی ہے برکت والی. تو تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام, تو بڑی بابرکت ہے, بڑی خیر و بھائی والی ہے. کیا چیز؟ اللہ کی ذات, اللہ کا نام, اور جو کون ہے؟ ربک, تیرا رب ہے. یہ جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت باقاعدہ اسپیشلی اپنے لیے مخاطب کرتے ہیں, بہت خوبصورت آیات بنتی ہیں. تو بڑا بابرکت ہے نام تیرے رب کا, ذی الجلال والاکرام, جو صاحب جلال ہے, جو عزت والا ہے, جو کرم والا ہے. تو بہت خوبصورت آیت ہے. الحمدللہ باذن اللہ تعالی ہماری سورہ الرحمن مکمل ہوئی. اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو اس پہ عمل بھی کر سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.